देखती आंखों सुनते कानों, गुलसाना मंशा का सलाम कबूल हो। मैं हाजिर हूँ जनाब आपके सामने अपने प्रोग्राम छुपे खजाने के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और जनाब अपने इर्द गिर्द बांट रहे होंगे ढेरों ढेर खुशियाँ। नाज़रीन, अगर आपको ये नहीं मालूम ना कि मैं क्या करूँ कि कामयाब हो जाऊँ, तो यार किसी के काम आ जाओ। और ये जो हमारे अंदर का कीड़ा है ना, जो हमें हर वक्त कहता रहता है मैं क्यों किसी के काम आऊँ, वो हमारे काम आए थे क्या, मदर टेरेसा है, तो जी कुछ देर के लिए मदर टेरेसा बन जाइए। एंड इट्स ओनली देन दैट यू रियलाइज कि असल खुशी वो है कि जब आप किसी ऐसे इंसान की मदद करें कि जिसके बारे में आपको मालूम हो कि शायद बदले में वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकेगा। एंड वी आर एक्चुअली बॉर्न फॉर दिस। क्या हमें खुदा ने इसके लिए नहीं बनाया? ये सवाल है आपसे। याद रखने की बात यह है कि हमदर्दी, मोहब्बत, दोस्ती, रहनुमाई या मदद अपने पीछे कोई निशानी ज़रूर छोड़ें, ताकि ज़िंदगी आपके जाने के बाद ये बताती रहे कि आप कभी इस रास्ते से गुजरे थे। मेरे आज के मेहमान एक वॉलंटियर वर्कर हैं जनाब, सोशल वर्क करते हैं। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द को फाउंडर ऑफ नूर प्रोजेक्ट, अमजद भट्टू साहब। अस्सलाम वालेकुम अमजद जी। वालेकुम अस्सलाम, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कमर में दर्द फिर भी पहुंच गए, बहुत शुक्रिया। आपकी चेयर बहुत कंफर्टेबल है, इसलिए कोई मसला नहीं होने वाला। मसला नहीं होने वाला। अच्छा जी, हमारे साथ जो एक बच्ची आपको दिखाई दे रही हैं, ये हैं जनाब हिरा एजाज, और ये नूर ग्रामर स्कूल की स्टूडेंट हैं और ग्रेड 9 में इस वक्त पढ़ रही हैं। वेलकम हिरा, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बिंदास। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू। अच्छा अमजद, नूर प्रोजेक्ट एक प्योर सोशल वर्क, और जब मैं अमजद भट्टू को देखती हूँ तो वो इस सोच से बिल्कुल मुबर्रा है कि जो मैं कर रहा हूँ उसका मुझे कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। अभी जैसे मैंने अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया कि लोग यही सोचते रह जाते हैं कि इस काम को करने से मेरा कितना फ़ायदा होगा, मैं किसी की मदद क्यों करूँ। तो ये नूर प्रोजेक्ट एक कब स्टार्ट हुआ और ये ख्याल कैसे आया? थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर कॉलिंग मी है। आपने कहा ना कोई फ़ायदा, मैं तो देखता हूँ दुनियावी नहीं। बिल्कुल। मुझे पता है कि एक अकाउंट वहाँ खुला हुआ है, एक अकाउंट आपने यहाँ खोला होता है जिसमें आप चाहते हैं सारे उसी में डालते जाएं, उसी में डालते जाएं, करोड़ों अरबों खरबों और पता नहीं और क्या क्या वो लफ्ज़ लगाएंगे साथ। लेकिन एंड ये है कि हर एक ने जाना है। अनफॉर्चुनेटली रात ही को मेरे नेफ्यू, एक 31 ईयर्स का स्क्वाड्रन लीडर, यंग मैन, अनमैरिड, कामरा के अंदर गॉट डेड, हार्ट अटैक हुआ, सडन हार्ट अटैक, और वो इज गॉन। सो सॉरी। तो एक दफ़ा फिर मुझे ये जिक्र हुआ कि समझ आया कि ज़िंदगी तो ये नहीं पता कल क्या होना है, हम हैं या नहीं है। कौन कहता है कि मैं ये कल करके दिखा दूंगा, ये मैं परसों करके, इसलिए जो काम करना है आज करना है। तो वो सिला तो मैं मांगता हूँ, मैं अल्लाह से मांगता हूँ, हर दुआ में मांगता हूँ कि या अल्लाह ये जो नौकरी आपने अता की हुई है ना, ये नहीं वापस लेना, ये बेस्ट है जो मुझे मेरे अकाउंट के अंदर पैसे डालती चली जा रही है। और मैं आपको बताऊं कि माँ बाप का बहुत असर होता है इन चीज़ों का, जो लोग बच्चे करते हैं, जो भी बड़ा नाम ले लेंगे, जो जिन्होंने भी काम किया, उनके माँ बाप की जो बचपन की उनके ऊपर जो शफ़क़त होती है और छाप होती है और जो उनकी तरबियत होती है, वो आगे लेके आती है, वो आपके अंदर ये चीज़ें पैदा कर देती हैं। मुझे याद है बचपन से ही मुझे शेयरिंग का आदत थी कि मुझे कभी नहीं हुआ कि मैंने एक मेरी साइकिल को लेके चला जाएगा या मेरी मोटर बाइक को चला लेगा, या किसी को पैसे चाहिए उधार तो मैंने उसको देना, खाना खाने गए हैं तो वहाँ पे मैंने खुद आगे बढ़ के पे करना है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो आज जिस जगह पे खड़े हुए हैं, नूर प्रोजेक्ट 2014 में हमने शुरू किया। बिल्कुल ठीक है। और मेरे एक दोस्त हैं खालिद शेख जो अमेरिका में होते हैं, ठीक है, मैं नीड्स के नाम से चला रहा था अपनी चैरिटी, अपने भाइयों की, अपनी फैमिली की, जिसके अंदर कोई भी ज़रूरतमंद आ जाए, किसी की बेटी की शादी है, किसी को राशन चाहिए, किसी को घर का बिजली का बिल पे करने के लिए कोई चीज़ चाहिए, कुछ भी, उसने आके कहा है कि मुझे पता है कि जैसे आपने कहा कि जो जानने वाले हैं, जिसका पता है कि इसने वापस कुछ नहीं देना, कुछ नहीं देना, असल मज़ा उसको देने में आता है। जब पता हो कि वापस मिल जाना तो फिर तो
बेसुकूनी सी रहती है हाँ। कि कैसे देगा, कब देगा, क्यों देगा, बिल्कुल। और अगर खा गया तो फिर क्या होगा, फिर मेरे क्या? पैसे खा जाएगा। उफ, आपने तो हाँ। बहुत गहरी बात कर दी। तो यकीन करें कि वो फिर ये एक फरिश्ता नुमा इंसान मेरी ज़िंदगी में आ गए। उन्होंने यहाँ पे रायबंड रोड पे एक छोटा सा सेटअप लगाया हुआ था। तो असल इसके पीछे वो था, जो लंदन में जब मैं था तो वर्क एंड पेंशन डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे रियलाइज़ किया कि एक छत के नीचे एक यूनियन काउंसिल के अंदर हर वो काम जो इस्लामी फलाई रियासत में होना चाहिए वो फलाई रियासतें कर रही हैं, वेस्ट में भी कर रही हैं और यूरोप में भी कर रही हैं। तो सब कुछ कर रही हैं। अगर किसी को जॉब सीकर्स अलाउंस चाहिए, किसी को सिंगल मम बेनिफिट चाहिए, right. किसी को इनकम सपोर्ट चाहिए, किसी को फैमिली टैक्स क्रेडिट चाहिए, किसी को चाइल्ड बेनिफिट चाहिए, एक ही चाहते सब कुछ दे रहे हैं। तो वो मैंने लर्निंग 5 साल की मेरी लर्निंग जब हुई तो मैंने वो सारी चीज़ें यहाँ ला के इम्प्लीमेंट कर दी नूर प्रोजेक्ट के अंदर। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आज गुलसाना, आज आप भी आई हुई हैं बड़ी दफ़ा वहाँ पे। आज 14 साल के बाद फाइनली एक 65 बेडेड हॉस्पिटल तैयार हो गया, जो 15 उसकी तरफ भी आ रही हूँ मैं। फिर ग्रामर स्कूल है जिसमें ये बच्चियां भी पढ़ रही हैं, और हीरे, गुलाब और चंबेली के फूल, गुलाब के फूल, ये सारे वहाँ पे खिल रहे हैं। तो और राशन और 4000 लोगों का रोजाना खाना बनना, लंगर खाने, 3 सतून। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना ब्लेस्ड हूँ और कितना खुश हूँ ये सब करने के बाद कि खुदा ने आपको जिम्मेदारी दी। अल्हम्दुलिल्लाह। हिरा, आप नूर प्रोजेक्ट की प्रोडक्ट हो। थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ, किस तरह से नूर प्रोजेक्ट में आई, उस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही थी, पेरेंट्स क्या करते हैं? ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ, इससे पहले मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी। ठीक है। तो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे पापा हैं जो, वो जॉब करते हैं एज अ फैक्ट्री में काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। सो आहिस्ता आहिस्ता एक मतलब कि होता है कि हमारी रिसेंटली एक रिलेटिव्स थे, मतलब रिलेटिव्स नहीं, टीचर्स ही थी। ठीक है। तो वो फर्स्ट क्या है कि गवर्नमेंट स्कूल में आपको पता है कितनी नहीं होती अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता पढ़ाई के मामले में, यू नो दैट वेरी वेल। तो वही कह तो वो ना इसी वजह से, तो वो जब उन्होंने देखा है कि भाई इनको वो भी टीचर थी ना नूर ग्रामर स्कूल में, उन्होंने यही कहा कि भाई कि इनको ना आप, एक तो उनका नूर ग्रामर स्कूल का जो है बहुत अच्छा है, ये पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, मतलब सबको मतलब अच्छा सपोर्ट करने वाला है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये अच्छे, इनके अंदर एक एबिलिटी है, इनके अंदर एक खुसूसियत है कि ये भाई इनके अंदर बहुत ज़्यादा, कहते नहीं, आपको अभी देख रही होंगी मैं हॉकी खेलती हूँ, मैं जनाब हॉकी देख रही हूँ। मैं अगला सवाल हॉकी से मुझे मारने के लिए हॉकी। उनको पता था कि भाई इनके होता है कि टीचर्स को हो जाता है कि भाई इंसान बच्चा है, तो उनको देख के ही अंदाजा हो जाता है कि कैसा है कैसा नहीं। तो उन्होंने फिर हमें बताया सरमजद वगैरह के बारे में कि ये भाई इन्होंने एक स्कूल खोला हुआ है, तो वही इनकी वजह से कि उन्होंने कहा कि अगर आपकी इतनी पे नहीं है, मतलब कि अगर इस तरह के बहुत ज़्यादा वो उनकी होती हैं यूनिफॉर्म्स की, स्कूल्स बैग्स की, वो सब कुछ, तो वो फिर एक घर का भी देखना होता है। तो फिर ये सब कुछ नूर प्रोजेक्ट टेक केयर करता है? यस। आपके स्कूल बैग्स, आपकी बुक्स, एवरीथिंग। वाओ। अच्छा। फिर बाद में उन्होंने कहा कि ये जो है आपका, आप जाएं नूर ग्रामर स्कूल में जाके एडमिशन करवाएं। जब हम जाके एडमिशन करवाया है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने पढ़ना शुरू किया है। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो सर ख्वाजा जुनैद, सर अमजद, इन्होंने मिलके जब स्कूल की तरफ आए हैं, फिर बाद में हमने पढ़ाई स्टार्ट की थी। फिर उन्होंने ख्वाजा जुनैद आए हैं, तो यू नो कि स्पोर्ट्स भी होता रहा वहाँ पे स्पोर्ट। लेकिन बाद में फिर सर अमजद ने सर ख्वाजा जुनैद को बुलाया। फिर सर अमजद ने कहा कि भाई हमारी बच्चियाँ हैं, उनके मतलब चेक करने के लिए आए ना, तो उन्होंने भी सर अमजद, सर खालिद, वो जो है सर अमजद और सर खालिद ने मिलके सर ख्वाजा जुनैद को बुलाया। फिर वो टीम वगैरह की सिलेक्शन बनी, फिर उधर सिलेक्शन हुई, फिर सिलेक्ट होके फिर आगे वैसे खेल रहे हैं। तो मैंने जनाब वो स्कूल देखा है, और वो किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल से कम नहीं है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन आज हिरा जो मुझे बता रही हैं, ये मैं पहली बार सुन रही हूँ कि नूर प्रोजेक्ट हर चीज़ को के लिए फैसिलिटेट करता है। हॉकी क्यों पकड़ी हुई है? मुझे मारने के लिए? व्हाट इज दिस हॉकी फॉर? ये हॉकी वही क्या, उनके हम हॉकी टीम में हॉकी खेलते हैं? ठीक है।
اور ابھی تک کس سکسیس تک پہنچ پائی ہو؟ ہم نے ڈویژن کھیلی ہے, Very ڈسٹرکٹ good. کھیلی ہے, انٹر اسکول کھیلی ہے, اور انٹر اسکول میں ریسنٹلی اس سے پہلے ہم نے ڈویژن اور ڈسٹرکٹ کھیلا ہے, اس میں فرسٹ پوزیشن گولڈ میڈلسٹ, اینڈ پھر بعد میں اور بھی ہمارے ہاکی پلیئرز ہیں, ٹیم ہے, اور اس میں تو آپ کیپٹن ہو؟ obviously انٹر اسکول جب کھیلا ہے نور تو اس So میں you were the کیپٹن تھی. captain. Yes, I was the Wow. captain. Thank you ہیرا. امجد, یہ میرے لیے, یہ دیکھیں نا, یہ بچہ اب کتنا خوش بیٹھا ہوا ہے, اور میں نے خود پرسنلی وزٹ کیا, لیکن اس وقت تک میں نے صرف انفراسٹرکچر کو نوٹس کیا تھا کیونکہ میں خود انگلش میڈیم اسکول سے تھی, لیکن آپ کی بلڈنگ دیکھ کے مجھے بہت زیادہ. اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ایک اور پروجیکٹ سامنے آ رہا ہے وہ ہاسپٹل ہے. مجھے ہاسپٹل کی ایک تو تھوڑا سا ضرور بتائیے, بلکہ ہاسپٹل سے پہلے جو کریکولم اسکول نور گرامر اسکول میں پڑھا رہے ہیں, ڈز اٹ میچ ٹو دی اسٹینڈرڈز آف دی انگلش میڈیم اسکولس, یا آپ وہی گورنمنٹ اسکولس والا جو سلیبس ہے وہ یوز کرتے ہیں؟ گورنمنٹ نے بھی ایک ون سلیبس کر دیا ہوا ہے جی بالکل, ایسے, تو وہ وہی ہے ہمارا, لیکن انگلش میڈیم انگلش میڈیم ہے. ابھی میں اس کو تھوڑا سا سپورٹ کروں گا, جس کو میں تھوڑا سا الیبریٹ کر دوں. یہ 5th کلاس میں یہ بچی آئی تھی, دونوں بہنیں, اور 5th کلاس میں زیادہ پڑھائی کرنی تھی, ہمیں تو نہیں پتا سپورٹ. تو سپورٹس کا ہم نے, کیونکہ ہمارا چل رہا تھا, تو ہم نے خواجہ جنید آئے, انہوں نے ہاکی کے بچے, فٹ بال کے, کرکٹ کے سب ٹیمیں بنانا شروع کی. ان کو اسپورٹس ڈائریکٹر ہیں ہمارے, ویری گڈ, خواجہ جنید. ایکسلنٹ. تو یہ بچیاں اب 9ویں تک 4 سال میں آتے ہوئے اس جگہ پہ پہنچ گئی. پنجاب کا گولڈ میڈل ہمارے پاس ہے, ماشاءاللہ, لاہور ڈسٹرکٹ کا ہمارے پاس ہے, اور یہ تو ان کے پیرنٹس ہیں, لیکن ہمارے پاس جو 145 بچیاں جو ہمارے آرفن ہوم میں ہیں, ان میں سے 13-14 بچیاں وہاں پہ ہیں ساتھ, ان کے پوری ایک ٹیم ہے. اور ہاکی میں ہم لوگ, پاکستان میں کوئی اسکول اور کوئی بھی ٹیم ہمیں بیٹ نہیں کر سکی ابھی تک. ہاں الحمدللہ. اچھا, اب ہاسپٹل کی طرف آئیں تو ہاسپٹل ہیں تو ساری یہ دعائیں کہ ایک ڈسپینسری جو کہ شروع سے چل رہی ہے 14 سال سے. سوری ٹو کٹ یو, میں نے آپ سے یہ سوال اس لیے کیا کہ آلریڈی جیسے بچہ مجھے بتا رہا ہے یہ بہت ایکسپینسز ہیں. آلریڈی آپ اسکول کو دیکھ رہے ہو, پھر لنگر چل رہا ہے, پھر راشن کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے, اور ووکیشنل ٹریننگ پروگرام بھی آپ کا سینٹر ہے کمپلیٹ. تو اس کے ساتھ اتنا آلریڈی برڈن آپ کے اوپر تھا, آلریڈی اتنی رسپانسبلٹی تھی, آئی تھنک برڈن رانگ ورڈ ہے, تو پھر ہاسپٹل. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. بعض دفعہ دل میں خیال آتا ہے, ابھی جیسے فائنینشیل کنسٹرین ہے ہمارے اوپر, تو ہم سوچ رہے تھے یار شاید ہم نے زیادہ بڑا ہاسپٹل بنا لیا, لیکن مجھے پھر جب اللہ والے ملتے ہیں نا, وہ مجھے کہتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. میں نے ڈاکٹر باری صاحب, میں ان کا ذکر کروں گا, انڈس ہاسپٹل جو رن کر رہے ہیں, تو ان سے میں نے کہا کہ سر آپ کیسا چل رہا ہے آپ کا؟ تو کہتے تمہیں پتہ میں نے اس دفعہ کتنے پیسے اکٹھے کیے ہیں؟ میں نے کہا 57 بلین روپیز. ماشاءاللہ, اینڈ ہی از ڈوئنگ ونڈرفل جاب. تو میں نے کہا سر میں تو 3 کروڑ روپے اکٹھا کرنے پہ مجھے بڑا میں ہوتا ہوں, میری پدی لگ جاتی ہے. تو ان کا ہاتھ پکڑا, میں نے سر پہ پھیرا, میں نے کہا سر میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے. لیکن انہوں نے ایک بات کہی مجھے, وہ دل کو لگی, اور ایسا ہی ہے کہ یہ اللہ کا کام ہے. آپ کا فرض ہے صرف پیغام پہنچانا اور کام کرتے جانا, اور ویژن کو آگے. میں اب یونیورسٹی بھی بنانی ہے, کالج بھی بنانا ہے, میں تو نہیں پیچھے ہٹوں گا, کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ اللہ کا کام ہے. ایک بندے کو کھانا کھلانے سے شروع کیا, آج 4000 لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں, میرے دوست ہیں شاہد لون اللہ والے, انہوں نے 40 بندوں سے کھانا شروع کیا, آج 2.5 لاکھ لوگوں کا کھانا بنا رہے ہیں. بہت اچھے طریقے سے, بڑے بڑے زبردست قوت والے ڈاکٹر امجد ثاقب, چھوٹا سے شروع کیا, آج 3 ارب روپے کے انہوں نے فنڈز دیے میں بچوں کو. تو یہ اللہ کا کام ہے, اس میں فائنینشیلز کو. امجد یہ ہاسپٹل کب تک آپریشنل ہو جائے گا؟ 15 دسمبر کو آپریشن ہونے جا رہا ہے. انوگریشن اس میں ایڈ کر دوں, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا کیا, ہم نے اس کے اوپر تقریباً 1 بلین روپیز ہمارا لگ چکا ہوا ہے. اتنے کی اکوپمنٹ آنا تھا, تو ہمیں ملوا کس کو دیا اللہ نے؟ اویس. اچھا, یونیورسٹی آف لاہور, وہ ہمارے ساتھ آ گئی ہیں, کولیبریٹ ہو گیا, اب وہ ساری اکوپمنٹ وہ ڈال رہے ہیں, اس کو رن بھی وہی کر رہے ہیں. میں نے آپ کا ایونٹ اٹینڈ کیا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے ہیرا, کیا چاہتی ہو کہ اس کے بعد کیا کچھ اور ہے جو اچیو کرنا چاہتی ہو؟ ہائر ایجوکیشن کے لیے کیا پلانز ہیں؟ جیسے ابھی امجد نے بتایا کہ کالج بھی بنے گا, ویٹ کرو گی اس کالج کا, یا کسی اور کالج میں بھاگ جاؤ گی؟ نہیں, وہ جو ہوتا ہے کہ کہ بھائی 9th ہے, 9 کے بعد 10 اور 11,
سو ریسنٹلی مطلب کہ یہ ہاکی کی بیس پہ جو سر امجد نے اور سر خواجہ جنید کی طرف سے جو ہم نے ہاکی کھیلنا سٹارٹ کی ہے ایز آپ نے پتا ڈویژن اور ڈسٹرکٹ بھی کھیلی ہے, تو وہ نا اس بیس پہ سر امجد بھی بتا رہے تھے کہ وہی ڈفرینٹ کالجز اور اسکولز کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچے ہاں ایڈمیشن. ابھی جس اسکول میں آپ پڑھ رہے ہو یہ کس گریڈ لیول تک ہے؟ یہ 10th ہے اور پھر آہستہ آہستہ اوپر ہم انٹر بھی سٹارٹ کر رہے ہیں. ان کے 10th کرتے کرتے انشاءاللہ ان 10th کرتے کرتے ان کے ہمارا کالج بن چکا ہوگا تو یہ ہمارے پاس ہی انٹر کریں گے انشاءاللہ. بھائی نور پروجیکٹ کی پہچان ہے آپ اور وہ سارا کچھ ہے. اچھا امجد, دیکھنا اگر یہ ہے کہ جب یہ بچے ظاہری بات ہے کسی ایسے اسکل کو اچیو کرنا چاہیں گے کہ جس کے بیچ میں یہ ریئل لائف کے بیچ میں بھی کچھ پیسے ارن کر سکیں, اچھی بات ہے. خدا نے ان کو بہت یہ خوش قسمت ہیں کہ آپ جیسے فرشتہ نما انسان سے ملا دیا اور آپ کے ادارے کے بیچ میں یہ آ گئے. لیکن کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے ان بچوں کو اس طرح سے اکوپ کرنا ہے کہ یہ جلد از جلد, جیسے ہم جب اپنے اسکول میں ریحان اسکول سسٹم میں, تو ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ ظاہری بات ہے بچے اتنے افورڈنگ فیملی سے بلانگ نہیں کرتے, تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم جلد از جلد ان کو کیا اسکولنگ کے ساتھ ساتھ ووکیشنل ٹریننگ یا کوئی ایسے اسکلز ہیں جو آپ ان بچوں کو سکھا رہے ہیں جس سے یہ ASAP اپنی ارننگ سٹارٹ کر سکیں. ہمارے پاس دو طرح کی تعلیم ہے, ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن جو بچے نہیں پڑھ پائے اور ہم ڈیلے ہو گئے ان کے لیے کہ ہم بعد میں آئے اور وہ بڑے ہو گئے ہیں 13 14 15 16 سال کچھ نہیں پڑھ سکے, یہ مڈل کر کے نکل گئے, ان کو ہم لے آ رہے ہیں اپنے ٹیکنیکل ووکیشنل کالج کے اندر. ہم اب 30 کورسز کروا رہے ہیں, 2200 بچوں کی کیپیسٹی ہمارے پاس ہے اور 30 کورسز ہیں. یہ بیٹیاں جنہوں نے میٹرک کیا ہوا ہے, مڈل کیا ہوا ہے, ان کو لا کے ہم جو کورس وہ کرنا چاہتے ہیں, جو ان کا دل کرتا ہے, مطلب میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ کام کریں جس کا آپ کو پیشن ہے. مطلب آپ بیوٹیشین بننا چاہتی ہیں, ہم بیوٹیشین کا کورس کروا رہے ہیں. آپ بیکنگ میں آنا چاہ رہی ہیں, بیکنگ کا کورس کروا رہے ہیں. آپ پلمبر بننا چاہتے ہیں, آپ پلمبنگ کے کورس میں آ جائیں. آپ ہیئر ڈیزائننگ ہیئر کٹنگ میں آنا چاہ رہے ہیں, اس میں آ جائیں. آپ الیکٹریشین بننا چاہ رہے ہیں بچے, وہ الیکٹریشین بنے. لڑکیاں بھی, لڑکیاں نہیں, لڑکے کرتے ہیں مینلی, وہ دونوں کر رہے ہیں. 50% بوائز ہیں, 50% گرلز ہیں. تو 2000 بچوں میں 1000 بچیاں ہیں. اور ہم جس جگہ پہ ہیں, آپ نے دیکھا ہے خالق آباد گاؤں, اس کے ارد گرد 35 سے 40 گاؤں ہیں. میں ہمیشہ لوگوں سے بتاتا ہوں, اس کا وجہ یہ ہے کہ ہر گاؤں کی ایک یونین کونسل ہے, یا ہر گاؤں کے اندر ایک یونین کونسل ہے جو 2 3 یونین کونسل جو گورنمنٹ نے کرنا ہوتا ہے. انفارچونیٹ ہے وہ نہیں کر پاتے, تو ہم اس وقت وہ ساری یونین کونسل جو 35 یونین, ان کو ہم فیڈ کر رہے ہیں ہر طرح سے, ایجوکیشن کے اندر, ہیلتھ کے اندر, راشن کے اندر, لیگل ایڈ کے اندر, مائکرو فائنینسنگ کے اندر, آرفن ہوم کے اندر, یو نیم اٹ. وہ ساری چیزیں ایک چھت تلے اس لیے ضروری ہیں کہ ایک سائل, مجھے ہر چیز چاہیے اور میں اللہ سے ہر چیز مانگتا ہوں. میں کہتا ہوں یا اللہ صحت بھی دینا, یا اللہ رزق حلال بھی دینا, یا اللہ کشادہ بھی رزق کرنا, ماں آپ کو بھی صحت دینا, اس کو بھی دینا, سب کچھ دینا. تو اللہ کے ہاں تو سب کچھ ہے. تو اللہ نے انسان کو یہاں پہ تربیت دی ہے کہ تم نے کیسے دوسرے انسانوں کے لیے کرنا ہے, جس کو میں بلیس کرتا ہوں. آئی ایم بلیسڈ, اگر میں بلیسڈ ہوں تو یہ کر رہا ہوں نا. اگر مجھے کچھ زکوٰۃ چاہیے تو میں کسی کے لیے کیا کر سکتا ہوں. بالکل. تو وہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم لوگ ایک چھت کے تلے, اللہ تعالیٰ نے اتنی فیسلٹیز دی ہیں کہ جو میں اپنے بچے کے لیے لینا چاہتا ہوں, میں وہی فیسلٹیشن ان بچوں کو دے رہا ہوں. یہ اگلے 3-4 سال میں پاکستان کا کوڈ پہننے والی ہیں, گرین. ماشاءاللہ. یہ آج آپ کے پاس آئی ہیں, بعد میں پتہ نہیں انہیں بلانا کتنا مشکل ہوگا. اور یہ ایک بچی نہیں ہے, یہ 6-7 بچیاں اگلے 3-4 سال میں پاکستانی ٹیم میں کھیل رہی ہوں گی انشاءاللہ. انٹرنیشنل ٹیم. ہر کالج اس وقت ہمارے پیچھے ہے کہ یہ ہمیں دے دیں بچیاں, یہ ہمیں دے دیں. میں نے اس لیے کہا کہ کالج بھی ہم اپنا بنائیں گے, ہم نے تاکہ ہمارے بچے ہمارے پاس رہیں, تاکہ دیکھیں دوسرے لے تو لیتے ہیں لیکن وہ برائے نام کہ جی میری بچیاں کھیل. میں تو ان کو ان کے فیوچر جو آپ نے کہا ہے نا کہ ان کو میں آرمی میں بھیجنا چاہتا ہوں اپنے بچے, کہ جلدی کمیشنڈ ہوں, انٹر کریں, کمیشنڈ ہوں, لڑکیاں بھی لڑکے بھی, اور ایک تو فورس ان کے پاس ہوگی, طاقت ہوگی, اور دوسرا اسی وقت ارننگ شروع ہو جائے گی. یہ میری وش ہے. ابھی کل پرسوں ہم بلانے جا رہے ہیں رینجرز کے ہیڈ کوارٹر سے لوگوں کو, فوج کے ہیڈ کوارٹر سے لوگوں کو, کہ آئیں ہمارے بچوں کو پروموٹ کریں, ان کے اندر موٹیویشنل کوئی کرنٹ دوڑائیں ان کے اندر, تاکہ یہ بھی آرمی کو جوائن کریں, ایئر فورس کو جوائن کریں. ہمارے ملک کے لیے اور خون کا بہہ جانا
خون وہ تو اس سے بڑی شہادت اور کیا ہو سکتی ہے. اچھا ویسے تو امجد آپ بالکل بے لوس چل رہے ہیں. ظاہری بات ہے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کوئی مجھے پلٹ کے دے گا, لیکن پھر بھی 2013 سے آپ نے بتایا کہ یہ ادارہ کام کر رہا ہے. کوئی ایسی سٹوری کہ جہاں کوئی بچہ بہت سکسیسفلی آپ کے ادارے سے نکلا ہو اور وہ پلٹ کے واپس نور پروجیکٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے آیا ہو؟ بہت ساری 14 سالوں میں اتنی سٹوریز ہیں. ریئلی اتنے بچے, میں آج ہی کا ذکر کرتا ہوں کہ ایک بچی نے بیوٹی پارلر بنایا, وہ 4 سال پہلے اس کر کے گئی تھی. اب وہ بچیاں ہائر کر رہی ہے یہاں سے لے کے ہمارے پاس اپنے بیوٹی پارلر کے اندر. دس از ون آف اٹ, میں بتا رہا ہوں آپ کو. اسی طرح ایک بچہ ہے, ابھی اس کا مجھے سعودی عربیہ سے کال آئی کہ سر میں ہر بچے کے لیے, اب میں یہیں سے پڑھا ہوں تو میں اب ہر بچے کے لیے 10,000 روپیہ وظیفہ لگانا چاہتا ہوں. اسی طرح ہمارے بیٹیاں تو بہت سوئنگ میں گھروں میں ایک مشین سے اب 10 مشینوں پہ آ گئی ہیں, اپنے انٹرپرینور بن گئی ہیں, اپنا کام کر رہی ہیں گھروں میں. ہزاروں ہیں, مطلب میں گنتا چلا جاؤں گا. مطلب پہلے ہم صرف 5 کورس کروا رہے تھے, ان کی بہت ساری سٹوریز ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے اور کورس ایڈ کیے 5, پھر اب 5 اور ایڈ کیے, پھر 5, اب 30 کورسز ہیں. تو ہر روز ایسی شاندار بیکنگ سیکھتی ہیں بچیاں, خاص طور پہ وہ سارا دن میرے پیچھے ہوتی ہیں کہ سر یہ میں نے بنایا ہے, آج یہ کھائیں, آج یہ گلاب جامن کھائیں, آج یہ پکوڑے کھائیں, آج یہ. تو وہ تھوڑا سا موٹا بھی ہو گیا ان کی چیزیں کھا کھا کے میں. جناب امجد بٹو ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں. نور پروجیکٹ کی اتنی خوبصورت باتیں ہم سن رہے ہیں, اور اب تک ہماری لرننگ یہ ہے کہ what goes around comes around. چاہے آپ سوچیں کہ کوئی آپ کی واپس آپ کو پلٹائے گا یا نہیں, وہ پلٹ کے آئے گا. کیوں؟ کیونکہ دنیا گول ہے, قدرت کا یہ نظام ہے. اس وقت ہو رہا ہے جناب ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. اپنے چائے کے کپ پکڑ لیجئے اور چائے بنا کے واپس ہمیں جوائن کیجئے, کیونکہ ہم ملیں گے آپ کو بریک کے بعد اور ہیرا کی جگہ ایک اور نور پروجیکٹ کے ستارے کے ساتھ. بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہم جناب آپ کے سامنے حاضر ہیں کمرشل بریک کے بعد, اور مجھے یقین ہے آپ سب نے اپنے لیے گرم گرم چائے بنا لی ہوگی. نومبر کا مہینہ اینڈ ہو رہا ہے, دسمبر سٹارٹ ہو رہا ہے, اور سردیاں اپنے زور و شور سے رواں دوائیں جناب ہمارے گھروں کے اندر. اپنا خیال رکھیے. اور ہمارے ساتھ اس بریک کے بعد جوائن کیا نور گرامر اسکول کے ایک اور چمکتے ستارے, اور ان کا نام ہے جناب عائزہ. السلام علیکم عائزہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بیٹا؟ الحمدللہ ٹھیک ہے, آپ کیسی ہیں؟ میں جناب بالکل ٹھیک ٹھاک. میں تو بیٹھ کے آپ لوگوں کو بالکل حیران پریشان ہو کے دیکھ رہی ہوں. عائزہ, نور پروجیکٹ کو کب آپ نے جوائن کیا, کتنے سال کی تھیں آپ, اور یہ ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا؟ الحمدللہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. اور کتنی چھوٹی تھی جب جوائن کیا؟ میں ابھی 13 ایئرس کی ہوں. ٹھیک ہے. سو میکسیمم آئی واز ان 9. اوکے, ٹھیک ہے, 9 ایئرس کی. 9 ایئرس کی تھی. جی. اوہ, so it's been quite some time now. Okay. Nearly 5 years, جی, right? جی. اچھا, ظاہری بات ہے پیچھے بھی ایک لائف گزار کے آئے تھے آپ, اور پھر اچانک سے نور پروجیکٹ جیسے اتنا اچھا اسکول, جی. ہر فیسلٹی اویلیبل, جیسے ابھی ہیرا ہمیں بتا کر گئی آپ کے اسکول سے ہی بلانگ کرتی ہیں. جی. تو کیسا فیل ہوتا تھا؟ کبھی سوچا تھا؟ نو, میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں اب جتنی مجھے پہلے پروسنس فیس کرنے پڑے, اب اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی مجھے اپرچونیٹی دی کہ میں کچھ نیو لرن کر سکوں. مجھے ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک میرا کہتے ہیں نا وسیلہ بنا کے بھیجا کہ مجھے ایک نئی چیز سیکھنے کو ملی, اور اتنا اچھا انوائرمنٹ ملا کہ اتنا اچھا پڑھاتے ہیں ہمیں, ہر چیز اسی طرح اتنی اچھی ہمیں سمجھ آتی ہے, اور بہت اچھی اسٹڈی ہے. اور ہمیں اسپورٹس کی طرف سے فٹنس پہ ہمارا کیا جاتا ہے. یس, کہ بچے فٹ رہے, اس کے لیے ہمیں اسپورٹس کروائی جاتی ہیں, جس طرح فٹ بال, ہاکی, کراٹے, اینڈ بہت سی ابھی گیمز آ رہی ہیں انشاءاللہ آگے. اچھا, آپ سجیشن دیتی ہو؟ یس. اچھا, مجھے ایک بات بتاؤ, جب میرے اسکول کے جو پرنسپل تھے یا وہ جو تھے, وہ جب ہمارے قریب سے گزرتے نا تو ہم تو دبک کے ڈر کے بھاگ جاتے ہوتے تھے. تو یہ کس طرح کے فاؤنڈر ہیں؟ نو, ہی از ویری فرینڈلی. ہمیں بہت اچھا مزہ آتا ہے جب ہمارا کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے. سر ہمارے اسپیشل گیسٹ ایز انوائٹڈ ہوتے ہیں, اور ہمیں اتنا کچھ سمجھا کے جاتے ہیں. ابھی بھی ہم آئے ہیں تو ہمیں اتنی زیادہ باتیں ملی ہیں سیکھنے کو, اور اتنا کچھ ہمیں بتاتے ہیں ہر چیز کے بارے میں. اچھا, اب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے خیال میں
تھوڑی دیر کے لیے امیجن کرو کہ اگر نور پروجیکٹ نہ ہوتا, ٹھیک ہے, آئی نو دس از the worst you would like to imagine, بٹ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کرو کہ اگر نور پروجیکٹ نہ ہوتا تو آج اب کہاں ہوتی؟ I was nothing. میرے پاس کوئی مطلب ایک ہوتا ہے نا جو ہنر اب میرے پاس ہے وہ بالکل بھی نہیں تھا. رائٹ. الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے ایسا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اپورچونیٹی دی. اگر میں یہ سب نہ ہوتا نا تو مجھے نہیں لگتا کہ میں آج جس مکان پہ ہوں میں ادھر ہوتی. امجد, جیسے یہ بچیاں ہیں, دونوں بچیاں, ان سے میں بات کر رہی تھی تو ایسے ہی مجھے بیٹھے بیٹھے ابھی خیال آیا کہ ایک چیز ہوتی ہے بچی کو تعلیم دینا, ٹھیک ہے, ایک ہوتی ہے تربیت, اور تربیت میں شامل ہوتے ہیں ظاہری بات ہے مینرزم آف لائف, جیسے میں دیکھ رہی ہوں ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے ادب کے ساتھ بچے بات کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ کچھ لائف سکلز ہوتے ہیں جیسے گھروں کے کام. اب ضروری نہیں کہ میں صرف بچیوں کی بات کر رہی ہوں, بچوں کی بھی. ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ جی بچہ گھر لڑکا ہے تو گھر کا کام کیوں سکھائیں. کیا ان بچوں کو, کیونکہ ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے جیسے انگلش میڈیم اسکولس میں دیکھ رہی ہوں کہ جو بچیاں اور بچے پڑھ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وائی شوڈ وی ٹیک ریسپانسبلٹی آف آر اون تھنگس, میں اپنے کپڑے خود کیوں دھوؤں, میں اپنے گھر کا کام خود کیوں کروں, اگر میں نے اس برتن میں کھانا کھایا تو میں کیوں نہ دھوؤں, کہ جو کہ بہت غلط رویہ ہے. کیا ایسے کسی اسکل کے اوپر ان بچیوں کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے, یا ان کو وہ خمار تو نہیں کہ چونکہ ہمیں نور گرامر اسکول مل گیا ہے تو ہم تو بس اب کوئی بلا چیز بن گئے ہیں تو ہم وائی شوڈ وی ٹیک کیئر آف آر ہوم؟ بڑا زبردست سوال ہے. یہ حقیقت یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم لوگ سورج کی پہلی کرن پہ اٹھنے والے بچے تھے, چھتوں پہ سوتے تھے, بالکل, تو اسی طرح یہ بچے بھی جہاں سے آ رہے ہیں, جن گھروں سے آ رہے ہیں, غربت کو دیکھ رہے ہیں. مطلب انفارچونیٹ ہے کہ مطلب مجھے یہ الفاظ استعمال کرنے پڑ رہے ہیں. 5 سال پہلے جب یہ بچیاں آئی تھیں وہ بھی بچی 9 سال کی تھی, 8 سال کی تھی. آج 5 سال میں پھر میں اس کو میں ٹرانسلیٹ کروں گا جو یہ ایکسائٹمنٹ میں کہہ رہی ہے کہ اگلے 3-4 سال میں یہ بھی پاکستان کا گرین کوٹ پہنے ہوئے, یہ پاکستان کے ستارے ہیں ہمارے, یہ برائٹ ستارے ہیں, انہوں نے ریپرزینٹ کرنا ہے پاکستان کو انشاءاللہ. تو جو کچھ انہوں نے سیکھا اب تو ان کے گھر والے, شاید ان کے ماں باپ نے بھی ان سے پھر سیکھا, نہ کہ ماں باپ نے تو انہیں جو سکھایا وہ بچپن میں جو ان کے پاس تھا, ظاہر ہے جو آپ کے پاس ہے وہی دے سکتے ہیں نا. تو جو ان کے پاس اب یہ ادارے سے جو سیکھنے کے بعد ان کے والدین بھی مثلاً اگر وہ برش نہیں کیا کرتے تو وہ ان کو ٹریننگ ہے کہ اپنے آپ کو منہ کیسے صاف کرنا ہے, اپنے بال کیسے دھونے ہیں, اپنے نہانا کیسے ہے, اپنے ایک ایک چیز ان کو تربیت دی جاتی ہے کہ ہیلدی لائف کو کیسے گزارنا ہے. تو وہ چیزیں اب تو ماں باپ خود آ کے بتاتے ہیں کہ ہمارے بچے آ کے بتاتے ہیں ماما ایسے نہیں, ماما ایسے نہیں, ماما ایسے نہیں. تو یہ چیزیں ماشاء اللہ لرننگ تو اسکول کے اندر سب سے زیادہ فوکس یہی ہے, لانگ ٹرم ایجوکیشن, خاص وہ جو میٹرک گرامر اسکول ہے اس کا ہمارا سلوگن ہے بلڈنگ فیوچر لیڈرز. تو اگر آپ نے لیڈرز پیدا کرنے ہیں تو ان کی تربیت سب سے امپورٹنٹ ہے. ان کو ان کی آبیاری ہو رہی ہے انشاءاللہ. آپ بڑی جلدی بہت بڑے رزلٹ دیکھیں گے آپ نور پروجیکٹ سے انشاءاللہ. تو عائزہ کیا ریٹرن کرنا چاہتی ہو نور پروجیکٹ کو جب بڑی ہو جاؤ گی, جب کچھ حاصل کر لو گی, کیسے آؤ گی واپس؟ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوگی, اور اس کے بعد میں جو میرے پاس اپرچونیٹی ہے نا کہ میں ایک اچھا ہاکی پلیئر ہوں, اسی طرح میں اور نور گرامر کے بچوں کو سکھاؤں گی, آ کر انہیں لیڈ کروں گی ایز اے کوچ. انہیں پیسے لو گی کوچنگ کے؟ نو انشاءاللہ. مجھے لگا کوچنگ کے پیسے لے گی. صحیح. So you want to come back to نور پروجیکٹ. اور ابھی آپ کی ٹیم میں آپ کس پوزیشن پہ کھیلتی ہو؟ میں ابھی ریسنٹلی رائٹ آؤٹ پہ کھیلتی ہوں, میری وہی پوزیشن ہے. رائٹ, اور وہاں زیادہ اچھا کرتی ہو؟ یس. اچھا, ابھی تک ایک میچ میں سب سے زیادہ کتنے گولز کیے ہیں یہ بتاؤ؟ 9 گولز کیے تھے ہم نے. ریئلی؟ جی. او بندہ کیا چیز ہو. ہماری ٹیم نے پورے 9 گولز کیے تھے, اور ہمارا ابھی ڈسٹرکٹ ڈویژن کا میچ ہوا تھا. بہت مزہ. لڑکوں کو دیکھ کے گھبرا جاتی ہو؟ نہیں, لڑکوں کے ساتھ ہمارے میچ ہوتے ہیں. جی, لڑکوں کو بھی ہرا دیتے ہو. ویری گڈ. اچھا امجد, نور پروجیکٹ کے ظاہری بات ہے اتنے ستون ہیں, ایک ہاسپٹل ہے, ایک ووکیشنل ٹریننگ سینٹر ہے, ایک لنگر خانہ ہے, ایک راشن خانہ ہے, تو کیا چیلنجز ہیں نور پروجیکٹ کے آج اگر میں آپ سے بات کروں؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ ہمارے لیے یا کسی بھی این جی او کے لیے سب سے امپورٹنٹ اس کا فیول ہوتا ہے کہ فیولنگ کہاں سے ہو رہی ہے اس کی. بالکل.
فیولنگ پہلے فیملی کر رہی ہے, آج بھی فیملی کرتی ہے, دوست کرتے ہیں, لیکن اب جب 2.5 لاکھ سے 14 سالوں میں آپ 3 کروڑ, اور اب جب ہاسپٹل کھلے گا تو یہ 5 کروڑ پہ خرچہ جانے والا ہے. تو آپ کو دوستوں کے علاوہ پھر جانا پڑتا ہے دوستوں کے پاس, اور پاکستانیوں کے پاس, اوورسیز کے پاس. ہم امریکہ میں بھی فلی رجسٹرڈ ہیں, ہم پاکستان میں بھی فلی رجسٹرڈ ہیں, ٹیکس ایگزمپٹڈ ہیں, تو ہمیں کوئی جتنا مرضی پیسہ چاہے دے سکتا ہے, لیگل, اوبیسلی لیگل, وہ سارا لیگل طریقے سے اکاؤنٹس میں آتا ہے, پھر اکاؤنٹ سے ہی خرچ ہوتا ہے. تو میں اس میڈیا پہ بیٹھ کے, اس میڈیم پہ بیٹھ کے آپ سے ریکویسٹ کروں گا, آپ بھی جس چیز کو جانتی ہیں, جو ہمیں سن رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے, آ کے ایک دفعہ وزٹ کریں. جو کچھ ہم نے بتایا ہے آپ یقیناً یہی کہیں گے آپ نے کم بتایا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک امریکہ سے ایک میں ضیاء صاحب ہیں, میں نام لے دیتا ہوں, وہ میں علاقہ نہیں بتاتا ورنہ تو فوراً ڈیٹیکٹ ہو جائیں گے. تو انہوں نے ہمیں, میں امریکہ گیا تو انہوں نے ہمیں $5,000 دیے. تو میں نے انہیں یہی کہا, میں نے کہا ابھی نہ دیں, آپ پہلے ایک دفعہ وزٹ کریں آ کے. تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو آپ تو رکھیں, اور یہ آرفنیج کے لیے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرا بڑا دل کرتا میری اور میری بیگم کا کہ ہم آرفنیج رن کرتے, لیکن آپ کر رہے ہیں تو یہ آپ اس میں استعمال کیجیے گا. تو پھر لکیلی وہ آگے پاکستان, دونوں نے وزٹ کیا. تو ہم ان دنوں اس وقت 60 بچیاں تھیں ہمارے پاس. تو ہم نے بتایا کہ ہم ہمارے پاس بچیاں اور بہت ساری آ رہی ہیں, انٹیک آ رہا ہے, تو ہمیں ایک نئی بلڈنگ بنانی ہے. تو کہتے کتنے پیسے چاہیے, میں نے کہا ہمیں کم از کم $1-1.5 لاکھ چاہیے. تو میں نے کہا آپ کوئی دوست مل کے اکٹھے کر دیں. تو کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا, کہتے یار یہ تو میں خود ہی کر سکتا ہوں. تو انہوں نے جا کے وہ سارے پیسے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا. تو اس طرح کے لوگ موجود بہت ہیں ماشاءاللہ. 408 بلین, میں لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں, $408 بلین ایوری ایئر اکٹھے ہوتے ہیں پیسے. اور لکیلی آپ جس وقت یہ پروگرام کر رہی ہیں, رمضان آنے والے ہیں, تو رمضان میں ہمارا سلوگن ہے کہ اس دفعہ زکوٰۃ صرف نور پروجیکٹ کے لیے, کیونکہ ہمارا ہاسپٹل کھلنے والا ہے, ہمارے ٹیکنیکل کالج کے اندر 30 کورسز اپ گریڈ ہو رہے ہیں, اسکول ہے, راشن ہے, آرفنیج ہے, جہاں بھی جس بھی سیگمنٹ میں پیسے دینا چاہیں وہ وہیں پہ استعمال ہوتے ہیں. امجد کیا یہ بات سچ ہے؟ میں نے سنا ہے کہ پاکستان کی, پوری دنیا میں یہ ایک بات مشہور ہے پاکستانیوں کے بارے میں کہ یہ بڑی گیونگ نیشن ہے, اور جتنی زکوٰۃ پاکستان کے اندر اکٹھی ہوتی ہے وہ کہیں نہیں ہوتی. از اٹ ٹرو؟ کوئی شک ہی نہیں ہے. میں تو اس کی مثال ایک دے دیتا ہوں کہ 2 سال پہلے میں امریکہ گیا, میرے کو 7-8 فنڈ ریزر تھے, تو میں $1 ملین کا چیلنج لے کے گیا تھا, میں لے کے آنا, کیونکہ اس وقت ہاسپٹل بن رہا تھا اور بڑی تیزی سے پیسہ خرچ ہو رہا تھا. تو میں نے 7 فنڈ ریزر کر لیے, تو صرف $2,40,000 اکٹھے ہوئے. تو اب میں تھوڑا سا مایوسی میں آیا, تو میں نے خالد بھائی کو کہا, خالد میں واپس جاتا ہوں پاکستان میں, جا کے نا کوئی فنڈ ریزر کرتا ہوں, تو شاید وہاں پہ کچھ پیسے وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں. تو ایک کال مجھے کیلیفورنیا سے آ گئی, ایک خاتون بول رہے, میں نام نہیں لوں گا ان کا, انہوں نے سختی سے منع کیا ہوا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ امجد ہیں؟ میں نے کہا جی. آپ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں, تو میں نے آپ کو آن لائن دیکھا, تو آپ کیلیفورنیا نہیں آ رہے؟ میں نے کہا نہیں باجی, وہاں تو ہمارا نہیں ہے فنڈ ریزر, ہمارا تو ادھر شکاگو میں تھا, فلوریڈا میں تھا, ٹیکسس میں تھا, نیو جرسی میں تھا. تو میں نے کہا, کہتی آپ کو کیا ضرورت ہے, میں کس طرح ہیلپ کر سکتی ہوں آپ کی؟ تو میں نے کہا آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوا, میں آپ کو کیا کہوں. میں نے کہا آپ پہلے آئیں, نور پروجیکٹ دیکھیں. کہتی نہیں, مجھے اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ میں نے آپ کی ہیلپ کرنی ہے, تو مجھے بتائیں میں کیا کر سکتی ہوں. میں نے کہا باجی مجھے تو, میں تو $1 ملین کے لیے آیا تھا, 240 کٹے ہوئے ہیں, تو دیکھ لیں جو آپ اس میں ہیلپ کر سکیں. وہ کہہ رہی وہ $1 ملین میں دے رہی ہوں. Could you believe that? On a call, on a single call, $1 million, when you were leaving. میں اپنی اوبر کا ویٹ کر رہا ہوں. آپ اندازہ کریں نا کہ یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اٹ از ناٹ سم بڈی کہ آپ بڑا نام ہو, ان کو تو لوگ دیتے ہوں گے, لیکن ہمیں تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا اس وقت. تو ہم تو بڑی اب آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ہم سوشل میڈیا پہ لے کے آ رہے ہیں, مارکیٹنگ کر رہے ہیں, تاکہ لوگوں کو, باقی لوگوں کو بھی انوالو کریں, نہ کہ صرف ہم خود ہی کرتے جائیں. کیونکہ ساری اویئرنیس کی بات ہے. جی, اگر آپ صحیح کام کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ لوگوں کو بتائیں, تاکہ اور بہتر اور بہترین کر سکیں آپ. اس لیے امجد اویئرنیس کریٹ کرنا اس لیے ضروری ہے, اور اپنا سچ دکھانا اس لیے ضروری ہے کہ اسی معاشرے کے بیچ میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ فاؤنڈیشن صرف اس لیے بنا لیتے ہیں کہ ان کا مقصد پیسہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے, اینڈ جو دینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے پھر ڈر بھی جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ پیسہ اس جگہ پہ لگے گا یا نہیں لگے گا. لیکن آج میں نے آپ کو صرف اس لیے انوائٹ کیا کیونکہ میں نے پرسنلی 1 بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 بار نہیں,
काउंटलेस टाइम्स मैंने नूर प्रोजेक्ट को विजिट किया, आप लोगों के इवेंट्स के ऊपर में आई, मैं आपके हर प्रोजेक्ट में मेरा ख्याल है कुछ चंद एक ऐसा होगा जिसका नॉलेज मेरे पास नहीं है, और मुझे सब पूछते हैं कि आप नूर प्रोजेक्ट बड़ा रेगुलरली जाती हैं, तो मैंने कहा बात ये कि आपका एक बिलीफ सिस्टम होता है जो कनेक्ट करता है, और मैंने देखा है कि बहुत ऑनेस्टी के साथ जो पैसा जिस मकसद के लिए इकट्ठा किया जाता है वो उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर लग रहा होता है। लंगर सिस्टम, और एक बात जो हमने अभी तक टच नहीं की, मुझे आपने एक बार बताया था कि रोटी का भी कोई आपने एक पूरा इंटरनेशनल कोई नेटवर्किंग आपने बनाई हुई है। अभी आपने अमेरिका का जिक्र किया, दूसरे ममालिक का जिक्र किया, ज़ाहिर बात है आपका जाना होता है, तो वो जो इंटरनेशनल सिस्टम में आपकी इंटरनेशनल ग्राउंड्स पे कोई सर्विसेज हैं, आपने कहा था कि कोई 1 कॉइन तंदूर समथिंग, मुझे हल्का सा याद आ रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि वो क्या है और किस तरह, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम सैटेलाइट पे चलता है, ठीक है, तो हमारी जो इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं वो किस तरह से उसको अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा, मनी को एड्रेस करूंगा, लेकिन मुझे ना 2 शेर याद आ गए। अच्छा, रोटी के ऊपर, हाँ, कि पंजाबी कह के रोटी बंदा खा जाती है, ठीक है, कि अब ये रोटी कमाना या रिस्क कमाना बंदा खत्म हो जाता है खाते कमाते कमाते। और दूसरा है कि एक बासी नान के टुकड़े पे आखिर बिक गई, एक बासी नान के टुकड़े पे आखिर बिक गई, सांवली मालन के ताज़ा फूल बिकते ही ना थे। ये मुझे आज से पता नहीं 20 साल पहले शेर हुआ, ये मुझे बहुत टच करता है। और मैंने अपनी बेटियों के लिए स्पेशल, इनको पता है आयजा को, हिरा को, और इस तरह की माशाल्लाह 1200 बच्चियां हैं हमारे पास जो स्कूल में भी हैं, टेक्निकल कॉलेज में, उन्हें सबको ये बताता हूँ बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ, बिल्कुल ठीक, अगर आपको अपने घर में कोई मसला आए तो आपने मेरे पास आना, किसी भी किस्म का मसला, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक बेटी के सर पे हाथ रखने वाला, एक इस दीन को पालने वाला प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे साथ इस तरह होगा जैसे ये 2 उंगलियां। माशाअल्लाह। अमजद, प्रोग्राम का वक्त हो गया जनाब खत्म, ठीक है, और आयजा 30 सेकंड्स के बीच में क्या मैसेज दोगी यूथ को? मैं ये मैसेज दूंगी कि हमारे प्रोजेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, आए और अमजद को सपोर्ट करें और हमारे स्कूल में आके विज़िट करें, ठीक है, और आप खुद देखेंगे और आप इंस्पायर होंगे कि किस तरह से ये सब अल्लाह ताला निज़ाम चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शेर सुनाना चाहूँगी, मैंने हॉकी के लिए लिखा है, मैंने एक उम्र खर्च की है हॉकी पर, मेरा तुम कीमती असासा हो, मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर, मेरा एक कीमती असासा हो, एक खौफ भी हो तुम दुनिया का और मोहब्बत भी बेतहाशा हो। वाह वाह हॉकी से मोहब्बत है। अमजद 30 सेकंड्स। मैं जो आपसे वादा लूंगा इस 30 सेकंड्स में कि आपने दोबारा बुलाना है, क्योंकि अब टॉपिक असल में शुरू हुआ था। हाँ। जो मैं कहना चाहता था कि वो जो पैगाम इंटरनेशनल कम्युनिटी को देना है, आपने दोबारा जरूर बुलाया। इस वादे पे मैं जाऊंगा। इसी वादे पे जनाब हम बिल्कुल इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक अलग प्रोग्राम करेंगे। प्लीज डू दैट। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। ये वो कंट्रीब्यूटर्स हैं जो पाकिस्तान में वो कंट्रीब्यूशंस दे रहे हैं कि जब ये कल नहीं रहेंगे तो रास्ते इनकी अमाल की गवाही देंगे, इनकी नेकियों की गवाही देंगे, इनकी गुड डीड्स की कहानियाँ सुनाएंगे। और ये वो बच्चे हैं जो पौधा आज ये लगा रहे हैं, ये बच्चे कल को वो झंडा उठा के फिरेंगे जिसको ज़मीन में पहली बार अमजद वट्टू साहब ने लगाया था। अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज़ गुलसान अमन शाह साइनिंग ऑफ फ्रॉम छुपे खजाने।